नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। ठीक है, तो हमने कल अल्हम्दुलिल्लाह सूरह रहमान को शुरू किए हैं और सूरह रहमान की पहली आयत और सेकंड आयत हम देख चुके। तो अल्हम्दुलिल्लाह अर्रहमान के हमने माने देखे हैं, और इसमें जो मुबालगा है, कसरत है, वो भी देखे हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने रहमत के साथ क्या किया है, अल्लमा सिखाया। अल्लमा युअल्लिमु तालीम क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता सिखाना। बाब तफईल में जो माने निकलते हैं ना, वो स्लोली स्टेप बाय स्टेप कोई काम होने के आते हैं। तो अल्लाह ताला ने धीरे धीरे से आहिस्ता आहिस्ता से सिखाया कुरान। कितने सालों में सिखाया? 23 सालों में। ठीक है, और कुरान सीखने का और कुरान का पढ़ने का, उसको उससे सबक हासिल करने का कैसा होना चाहिए अमल? तदब्बुर के साथ। ठीक है, जैसे अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं लियद्दब्बरू आयातिही। ठीक है, हमने किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन, ये एक बाबरकत किताब है जो हमने किसकी तरफ उतारी है? इलैका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। क्यों उतारी है? अल्लाह ताला वजह भी बता रहे हैं। लियद्दब्बरू आयातिही, ताकि वो तदब्बुर करें, ताकि लोग इसमें गौर व फिक्र करें। राइट, और गौर व फिक्र कौन करते हैं? अक्ल वाले करते हैं। राइट, फिर हमने इसके बाद देखे कि ये जो सूरा है ये मक्की है या मदनी है, इसकी दलील क्या है? 3 दलील आती है। ठीक है, उसमें से एक दलील ये भी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह रहमान सहाबा को पढ़कर सुनाई, वो सब खामोश रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ये सूरह जिन्नात पर तिलावत की थी, वो तुमसे बेहतर जवाब दे रहे थे। जब भी मैं ये आयत पढ़ता फबीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ला बिशैइन मिन निअमिका रब्बना नुकज़्ज़िबु फलकल हम्द। ठीक है, तो ये क्या है वाक़या? ये दलील है, ये सूरह मक्की है, क्योंकि जिन्नात से मुलाकात कहाँ पर हुई थी? सूरह अहक़ाफ़ में हमने पढ़े हैं। राइट, बाज़ कहते हैं इब्तिदाई दौर है, लेकिन राजा ये है कि ये इख्तितामी मक्की दौर है। ठीक है, तो अर्रहमान अल्लाह ताला का सिफाती नाम है और सबसे खूबसूरत नाम है। अल्लाह ताला का जो नाम है, ज़ाती नाम अल्लाह, उसके बाद ये नाम आता है, जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और ख़ास मक़ामात पर ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, अल्लमल कुरआन, अल्लमा सिखाया किसको? अल कुरान को। ठीक है, अब यहाँ पे सिखाने की बात है। राइट, तो ये एक बात की तरदीद भी है। जैसे अहले मक्का क्या कहते थे, कोई बशर आके सिखाता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? अर्रहमान ने सिखाया, कोई बशर नहीं, कोई जिन नहीं, कोई अहले किताब का बंदा नहीं, कोई नहीं। कौन सिखाते हैं कुरान? अल्लाह ताला। ठीक है, तो अल्लमल कुरान, उसने सिखाया। और यहाँ पे एक बात ये भी पता चलती है सीखने की अहमियत। ठीक है, और जिसके ताल्लुक से हम एक फेमस हदीस जो है वो सुनते हैं, वो क्या है हदीस? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, बुखारी की हदीस है। तुम में सबसे बेहतर कौन है? हुँ, जो कुरान को सीखे व अल्लमहु, और सिखाए उसको। पहले किसकी बात हो रही है? सीखने वालों की तारीफ की गई पहले। क्यों? क्योंकि सीखने वाला होगा तो ही सिखाएँगे ना। आप लोग होंगे तो ही मैं सिखाऊँगी, वरना मैं कहाँ से सिखाऊँगी, राइट? तो देखिए अल्लाह ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हदीस किसको सुना रहे हैं? साहबा रज़ी अल्लाह अन्हुम को। साहबा रज़ी अल्लाह अन्हुम कौन थे? सबसे बेस्ट लोग थे, राइट? सबसे अच्छे लोग थे ना। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस का मफ़हूम आता है ना, 3 जनरेशन जो है, 3 कुरून जो है, वो सबसे बेस्ट हैं, राइट? सबसे पहले सहाबा, फिर उसके बाद ताबईन, उसके बाद तबे ताबईन, राइट? नेक्स्ट जनरेशन। तो खैरुकुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं तुम में सबसे बेहतर है, यानी तुम ऑलरेडी हो बेहतर, तुम में से और बेहतर कौन है? मन तअल्लमल कुरआन, जो कुरान सीखे, अल्लमहु, और सिखाए उसको, राइट? जैसे वीआईपी लोग होते हैं, तो वीआईपी लोगों का कैसा रहता है? अलग ट्रीटमेंट रहता है, राइट? एयरपोर्ट पे जाते हैं तो उनका गेट अलग रहता है, आप इधर से चलिए, आप उधर में क्राउड में मत जाइए, हैं? आपको सबसे पहले एंट्री मिलती है। तो ये क्या है? वीआईपी लोगों को हम देखते हैं दुनिया में किस तरह से ट्रीट किया जाता है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं अल्लाह के पास जो वीआईपी है ना, वो कौन है?
جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. رائٹ؟ تو ہمیشہ دو چیزیں اپنے سے باندھ لینا ہے. وہ کیا؟ طالب علم رہنا ہے مرے تک، اور معلم بھی رہنا ہے. کیوں؟ اب جو سیکھے ہیں اس کو سکھانا بھی ہے نا. اور یہ کبھی بھی نہیں سوچنا ہے کہ پہلے میں پورا سیکھ لوں گی اس کے بعد میں سکھاؤں. نہیں، یہ بھی کام کیسا ہونا چاہیے؟ علامہ کی طرح آہستہ آہستہ جتنا علم آ رہا ہے اتنا بانٹتے جانا چاہیے، جتنا پتا ہے اتنا بتاتے جانا چاہیے. ٹھیک ہے، اللہ سے دعا بھی کرنا اللہ کو عمل کی توفیق بھی دے، علم میں اضافہ کرے. رائٹ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا قل ربی زدنی علما، تم کہو. رائٹ؟ تو میرے حال تو یہ حدیث کیا بتاتی ہے کہ سیکھنا کتنا ضروری ہے. رائٹ؟ اور دیکھیے اس صورت میں نا بہت سی نعمتوں کا ذکر ہے. ہم، کھانے پینے کی نعمتوں کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے، پھر انسان کے طرح طرح کی ضروریات کے بارے میں بتایا گیا ہے، اس کے فائدے کی چیزیں، اس کی لذت کی چیزیں، بہت سی ایسی چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. رائٹ؟ وہ نعمتوں کا جو ذکر ہے، ٹھیک ہے، ان سب میں جو سب سے بڑی نعمت کیا ہے، جو دنیا کی ضرورتوں کے علاوہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ قرآن کی نعمت ہے. رائٹ؟ اور صرف قرآن کی نعمت نہیں، بلکہ تعلیم القرآن، قرآن کو سکھانا، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. سیکھنا اور سکھانا یہ اتنا بڑا اعزاز ہے، اتنا بڑا آنر ہے، اتنا اہم کام ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوخ کرتے ہیں. میں بھی سکھا رہا ہوں، میں نے سکھایا. رائٹ؟ تو اس کو کبھی بھی ایسے نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ تو بس ہو جائے گا، ٹھیک ہے کبھی تو بھی ٹائم نکال لیں گے کر لیں گے. نہیں، اس کو ٹائم دینا ہے اور اس کو ہماری زندگی میں ایک لازم کام اس کو قرار دینا ہے انشاءاللہ. ٹھیک؟ تو الرحمن رحمان اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والا، سب سے زیادہ مہربان. علم القرآن، سکھایا اس نے کیا؟ قرآن کو. ٹھیک ہے، پھر آگے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ خلق الانسان، خلق، اس نے پیدا کیا. کس نے؟ اب یہ جو الرحمن ہے نا مبتدا، یہ ہر آیت کا جواب ہے، میں آپ کو کل ہی بتائیں. ٹھیک ہے، یہ ایسے ہے الرحمن خلق الانسان، رحمان نے پیدا کیا انسان کو. ٹھیک ہے، اور اگر فائل کا ذکر نہیں بھی آیا تو اس میں فائل موجود ہوتا ہے، ہوا. ٹھیک ہے، یعنی اس نے پیدا کیا انسان. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے. انسان کون ہے؟ انسان کیا ہے؟ انسان کی سپیلنگ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، انسان کے دو روٹ لیٹر بتائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، انسان بعض کہتے ہیں نسیان سے ہے. نسیان کس سے ہے؟ نون سین یا نسیہ. نسیہ کس کو کہتے ہیں؟ بھولنے والا، بھولنے والا. right؟ انسان بھولنے والا ہے نا. انسان نسیان سے بھولنے والا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے انسان جو کچھ بھی علم حاصل کرتا ہے نا، جو کچھ بھی پڑھتا ہے، وہ اس کے ایک شعور میں سیو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے ایک کانشیس میں وہ ایک اسٹوریج ہے، وہاں پہ وہ سیو ہو جاتا ہے. لیکن انسان کی ایسی فطرت ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ بھولتے رہتا ہے. تو اس کو کیا ضرورت ہوتی ہے؟ پھر ریمائنڈر کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو ذکر کی ضرورت ہوتی ہے. ریمائنڈر ہے نا ذکر، تو وہ ذکر جو ہے نا وہ اس کو کیا کراتا ہے؟ یاد دہانی کراتا ہے. مثلاً آپ قرآن کی مجلس میں بیٹھے ہیں، آخرت کی بات ہو رہی ہے، اپنی اصلاح کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ کو احکام بتائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی غلطیاں بتائی جا رہی ہیں، آپ کو محسوس ہو گیا کہ میں کتنے اندھیرے میں تھی، اب میں انشاءاللہ یہ سب تمام برائیوں کو چھوڑ دوں گی. تو یہ کیا ہوتا ہے جب آپ قرآن کی مجلس میں ہوتے ہیں؟ تو آپ اپنا ایک طرح سے تزکیہ کرنے لگتے ہیں، شروع ہو جاتا ہے کام. لیکن جیسے ہی ہم دنیا میں چلے جاتے ہیں پھر ہم بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے، دنیا میں لگ گئے، بھول گئے وہ ساری باتیں جو یاد، جو اس مجلس میں ہم ایک کیا کر رہے تھے؟ یاد دہانی کر رہے تھے. تو پھر انسان کو کیا ضرورت ہے؟ پھر ذکر کی ضرورت ہے، پھر یاد دہانی کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، جب آپ دوبارہ سنتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر احساس بدل جاتا ہے. پتہ بھی ہو، آپ کو آلریڈی پتہ ہے، پھر سے جب اس کو ریمائنڈ کیا جاتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ ایک الگ احساس ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور یہ احساس کرانا ضروری ہوتا ہے. جیسے دیکھیے آپ کو پتا ہے
اب جیسے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہارون علیہ السلام کو پیچھے جانشین بنا کے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے کوہ طور پر، ٹھیک ہے، اور رات ملی تھی نا جب، تو موسیٰ علیہ السلام آئے اور پیچھے یہ سامری نے کیا کیا تھا، بچڑے کو معبود بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ غصے میں تھے، ٹھیک ہے، تو وہ غصے کی حالت میں انہوں نے کیا کیا تھے، اپنے بھائی کے داڑھی اور سر کے بال پکڑ لیے تھے، ٹھیک ہے، تو اس وقت ہارون علیہ السلام نے کیا کہا تھا، ہارون علیہ السلام نے کہا تھا اے میرے ماں کے بیٹے، ٹھیک ہے، ماں کے بیٹے، پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کو یہ ماں کے بیٹے ہی ہیں، مطلب دونوں بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں، لیکن وہاں پر یہ جو یاد دہانی ہے میرے ماں کے بیٹے، مطلب بھائی بولنے کے بجائے ان کو کیا یاد دلایا، ان کے شعور میں وہ چیز تھی، ان کو صرف احساس دلایا کہ تم اتنے قریب ہو میرے کہ میرے ماں کے بیٹے ہو، تو رائٹ، تو اس سے کیا پتا چلتا ہے، انسان بھولنے والا ہے، نسیہ ہے، اس کو بار بار ریمائنڈر کی ضرورت ہے، اس کے شعور میں وہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کو ذکر کی ضرورت ہے، اس کو ریمائنڈر کی ضرورت ہے، اور وہ جب اس کو ریمائنڈر کیا جاتا ہے، اس کو یاد دہانی کی جاتی ہے، تو اس کا احساس پھر بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ شعور میں آ جاتا ہے۔ یہ ایک معنی کیے گئے نسیہ، بھولنے والے۔ دوسرا ایک معنی ہے انس، حمزہ نون سین، انس کس کو کہتے ہیں، اس کا میں اپوزٹ بتاؤں گی تو آپ کو میننگ سمجھے گا۔ انس کا اپوزٹ ہے، یعنی اس کا متضاد ہے وحش، ٹھیک ہے، وحشی، وحشی کیا ہوتا ہے، وائلڈ، جانور کیا ہوتے ہیں، وحشی، وحشی جانور بولتے ہیں۔ تو انس کیا ہے، کہ مانوس کر لینا، محبت، ٹھیک ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان میں انس رکھی ہے، انسان جانوروں کو بھی پیار کرتا ہے، ہاں، انسان دوسرے انسان کو بھی محبت کرتا ہے، کوئی اور مخلوق کی طرف اس کو کیا آتا ہے، رحم آتا ہے، اس کو ترس آتا ہے، رائٹ، اس کو دوسروں سے محبت ہوتی ہے، جانور کو ایسا نہیں ہوتا، شیر کو انسان سے محبت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، چیتا کو نہیں ہوتی، جانور کیسے ہوتے ہیں، وحشی ہوتے ہیں، رائٹ، تو انس کے معنی کیا ہے، مانوس، یعنی محبت کرنے والا، ترس کرنے والا، رائٹ، خود بھی محبت دیتا ہے اور خود محبت ایکسپیکٹ بھی کرتا ہے، نہیں، اس کو محبت چاہیے بھی، اس کو تعریف چاہیے، اس کو کیئر چاہیے، ٹھیک ہے، یہ انسیت۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے پیدا کیا انسان کو، یعنی ایسی مخلوق کو پیدا کیا جو بھول جاتا ہے، اور دوسری چیز کیا ہے، جو محبت بھی رکھتا ہے دوسروں کی، دوسری مخلوق کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں، علامہ البیان، علامہ دو بار آیا ہے، ٹھیک ہے، اس نے سکھایا اس کو، یعنی الرحمن نے سکھایا اس کو، کس کو، انسان کو، کیا سکھایا، البیان، بیان سکھایا، بیان بولنا سکھایا۔ اب یہ بیان کیا ہے، بانا یبینو، بین ہوتا ہے درمیان، دو چیزوں کو الگ الگ کرنا، ٹھیک ہے، عربی میں بہت سارے الفاظ ہیں مکس کرنے کے لیے، جیسے مرجا، لبسا، ہاں، مزجا، یہ کیا ہوتا ہے، مکس کے لیے، خلط ملط کرنا، مکس کرنا، ٹھیک ہے، جو چیز مکس ہوتی ہے کنفیوز ہو جاتی ہے، وہ سمجھ میں نہیں آتی اتنا کلیئر، مکس چیز کہاں سمجھ میں آتی ہے، جیسے چاکلیٹ ملک ہے، آپ یہ فرق نہیں کر سکتے کہ اس میں کتنا چاکلیٹ ہے اور کتنا اس میں ملک ہے، تو جو کلیئر ہوتی ہے، سپریٹ ہوتی ہے، اس کو آپ فرق کر سکتے ہیں، تو بین سے مراد کیا ہے پھر، واضح، کلیئر، ٹھیک ہے، جو سمجھ میں آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز انسان کو دی ہے جو سب کے سمجھ میں آتی ہے، بیان سکھایا اس کو، بیان کرنا سکھایا اس کو، ایسی زبان دی اس کو جس میں الگ الگ حروف، الگ الگ الفاظ، الگ الگ جملے وہ بول سکتا ہے جو دوسروں کی سمجھ میں آتی ہیں۔ جانور کو آپ دیکھ لیے، ایک ہی طرح کی ان کی آواز ہوتی ہے، برڈس کیا بولتے ہیں، چوں چوں چوں، ایک ہی آواز، پرندے بس ایک، جانور ان کا ایک ہی، یا تو ان کا والیوم کم اور زیادہ ہوتا ہے بس، لیکن ان کی آواز ایک ہی ہوتی ہے، لیکن انسان دیکھیے کتنی مختلف آوازیں نکال سکتا ہے، کبھی خا نکال رہا ہے، کبھی قاف نکال رہا ہے، کبھی عین نکال رہا ہے، کتنی ساری الفاظ یہ الگ الگ سے طریقے سے وہ نکال سکتے ہیں، یہ کیا ہے، یہ بیان ہے، اللہ نے انسان کو سب سے اعلیٰ چیز دی ہے،
اور وہ کیا؟ بیان. جانوروں کو نہیں سکھایا بیان، انسان کو سکھایا اسپیچ کرنا، بولنا. اور وہ بھی کیسا؟ کلیئر، واضح، سپریٹ کرنے والا. ٹھیک ہے، جو سپریٹ ہوتا ہے وہ سمجھ میں آتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ علامہ البیان، علامہ اس نے سکھایا، وہ اس کو انسان کو کیا سکھایا؟ بیان کرنا، بولنا سکھایا ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام نے بول کر سکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بول بول کر لوگوں کو بتایا. ٹھیک ہے، پھر صحابہ نے بھی بول بول کر سب کو بتایا. تو بولنا ضروری ہے کوئی چیز سیکھنے کے لیے، اور وہ بولنا بھی کیسا ہونا چاہیے؟ واضح، کلیئر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، مکس نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے انسان کو بیان کی. ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے علامہ 2 بار استعمال کیا ہے. علامہ، علم القرآن، پھر خلق الانسان، پھر علامہ البیان. تو علامہ 2 بار آیا ہے، درمیان میں تخلیق کی بات ہوئی ہے انسان کی، ہے نا. تو اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ انسان کی جو تخلیق ہوئی ہے، انسان کے جو اعضاء بنائے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں انسان کی زبان بھی ہے، تو یہ زبان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو سپیچ کرنا بھی سکھایا ہے، بیان کرنا بھی سکھایا ہے، کس طرح سے بات کریں. ٹھیک ہے، تو سکھانے کی بات 2 دفعہ کی گئی ہے، درمیان میں پیدا کرنے کی بات. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پہلا جو سکھانا ہے وہ کیا چیز سکھانا ہے؟ قرآن کے لیے استعمال ہوا ہے. دوسرا جو سکھانا ہے وہ کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ بیان کے لیے، زبان کے لیے، بولنے کے لیے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کے لیے لفظ استعمال کیا ہے نا علامہ، تو وہ وہی لفظ اللہ تعالیٰ نے ہماری زبان کے لیے استعمال کیا ہے. سیم علامہ، جتنا احترام قرآن کے لیے ہونا چاہیے ویسے ہی زبان کے لیے بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، جو زبان سے آپ قرآن پڑھتے ہیں وہ زبان سے کیا آپ گالی دیں گے؟ کیا آپ وہ زبان سے غیبت کریں گے؟ مردار کھائیں گے؟ حرام کے گناہ کریں گے؟ حرام مال کھائیں گے؟ گندے الفاظ بولیں گے ایمان آنے کے بعد؟ تو جو یہ زبان اس لیے دی گئی ہے تمہیں کہ تم ایک دن اس سے قرآن پڑھو، پڑھاؤ. تو زبان کا احترام ضروری ہے. زبان جو ہماری ہوتی ہے نا دل سے جڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جو دل میں ہوگا وہی نکلے گا، کیونکہ یہ دل سے متصل ہوتی ہے، جڑی ہوتی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ علامہ العربیہ، اس نے عربی سکھایا. قرآن تو عربی میں ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے قرآن کو عربی میں سکھایا ہے یا پھر اس کو سکھایا عربی میں. ہم تو اردو بولتے ہیں، ہم تو انگلش بولتے ہیں یا الگ الگ لینگویج بولتے ہیں، لیکن قرآن کس میں ہے؟ عربی میں ہے. تو اللہ نے کیا بتایا ہے؟ ہم نے اس کو بیان کرنا سکھایا ہے، بولنا سکھایا ہے، اس کو واضح طور پر الگ الگ الفاظ کر کے بات کرنا سکھایا ہے. Right؟ اگر تمہاری زبان میں قرآن نہیں سکھایا ہے، لیکن تمام زبانیں جو ہے نا وہ اللہ ہی کی زبان ہے. آدم علیہ السلام کو جو سکھایا گیا تھا نا، جیسے قرآن آتا ہے نا، آدم علیہ السلام کو تمام اسماء سکھائے، تمام نام، ہر ایک نام سکھا دیا. ٹھیک ہے، تو جو لینگویج آدم علیہ السلام کو سکھائی تھی نا، اب آدم علیہ السلام ہمارے والدین ہیں. ٹھیک ہے، اب جو لینگویج آدم علیہ السلام کی تھی وہ ان کے بچوں میں ٹرانسفر ہوئی. ٹھیک ہے، پھر ان کے بچوں سے پھر ان کے بچوں میں، پھر آگے آگے ہوتے 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 پھر کیا ہو گیا؟ ہمارے پاس آئی ہے. تو زبان کی بھی اولاد ہے، جیسے ہمارے باپ ہے، ماں باپ ہے آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام، ان کی جو لینگویج ہے ان کی اولاد کون سی ہے؟ ان کی اولاد کی لینگویج. ٹھیک ہے، تو یہ جو لینگویج ہے نا، یہ تمام جو زبانیں ہیں یہ اللہ ہی کی زبانیں ہیں، اللہ ہی نے سکھائی ہے. ٹھیک ہے، تو کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ انگلش لینگویج اچھی نہیں ہے.
ٹھیک ہے، مراٹھی اچھی نہیں ہے، فارسی اچھی نہیں ہے، سب سے اچھی تو اردو ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ساری لینگویجز خراب ہیں۔ دیکھو یہاں کی لینگویج کیسی ہے، وہاں کی لینگویج کیسی ہے، ہماری سب سے اعلیٰ زبان ہے، کبھی بھی نہیں، کیونکہ یہ تمام زبانیں یہ جا کے آدم علیہ السلام سے ہی جڑتی ہے، اور آدم علیہ السلام کو ہی اللہ تعالیٰ نے تمام کلہا تمام اسما سکھائے، ٹھیک ہے، تو کبھی بھی کسی بھی لینگویج کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، ٹھیک ہے، تمام لینگویجز اللہ تعالیٰ نے ہی سکھائی ہے، تمام زبانیں علامہ البیان، سب کی عزت کرنا چاہیے، لیکن ان تمام زبانوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ایک زبان چنی ہے، اپنے لیے ایک لینگویج کو سلیکٹ کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ عربی، ٹھیک ہے، اور وہ کیوں سلیکٹ کیا ہے؟ اس کی بہت ساری خصوصیات ہیں، جس میں سے ایک تو یہ ہے کہ بہت گہری لینگویج ہے، ٹھیک ہے، بہت ڈیپ لینگویج ہے، آپ ایک ورڈ کو اندر اس کو ڈگ کرتے جائیں، اس کو کھدائی کرتے جائیں، آپ کو پرلس ملیں گے، آپ کو خزانہ ملے گا، اتنی وہ گہری لینگویج ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کس کو چنا ہے؟ عربی کو، باقی تمام لینگویجز کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی کی سکھائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، دیکھیے یہ جو بیان ہے نا سب سے اعلیٰ چیز ہے، ٹھیک ہے، آپ کو پتا ہوگا کہ آج انسان صرف اسپیچ کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے کتنے لاکھوں روپیز لیتا ہے، جو کارپوریٹ کے جاب ہوتے ہیں نا اس میں یہ ایسے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے ایسے پروگرامس وغیرہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر جگہ ہوتے ہیں، تو وہ لوگ جو اسپیکر کو بلاتے ہیں نا وہ کتنا چارج کرتے ہیں؟ 1 hour 10 لاکھ، بعض تو اور بھی ایکسپینسو ہوتے ہیں، تو یہ کس بنا پر مل رہا ہے ان کو پیسہ؟ ان کی خوبصورتی پر، ان کے لک پر؟ نہیں، علامہ البیان، سب سے اعلیٰ چیز سکھائی اللہ تعالیٰ نے، سب سے، تو اس نعمت کا بھی شکر ضروری ہے۔ اب آپ دیکھیے شاعری ہے، ٹھیک ہے، اب کوئی شعر کہہ رہا ہے، اب وہ شعر کو آپ اردو یا انگلش میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں کیا؟ اچھا کر لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ جیسا اس کو چاہیں، آپ جو مرضی چاہیں لینگویج میں آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر لیں، ترجمہ کر لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مثلاً آپ کو ایک شعر کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اردو میں کہہ رہے ہیں، آپ کے بچوں کو نہیں آتی اردو، ٹھیک ہے، وہ صرف انگلش سمجھتے ہیں، تو پھر وہ کیا سمجھیں گے اس کو؟ اوکے ٹھیک ہے سمجھ گئے، بس اتنا، لیکن جو اس کی جو خوبصورتی ہوتی ہے نا، جو اس کا مزہ ہوتا ہے نا، وہ صرف اسی لینگویج میں آتا ہے، اسی زبان میں آتا ہے، ٹھیک ہے، زبان جو ہے نا وہ صرف معنی نہیں ہوتے ہیں، ٹرانسلیشن نہیں ہوتا ہے، وہ آرٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک خوبصورتی ہوتی ہے، الفاظ کا تو ترجمہ ہو جائے گا لیکن وہ خوبصورتی کا ترجمہ نہیں کر سکتے آپ، وہ جذبات کا، وہ احساسات کا ترجمہ آپ نہیں کر سکتے، تو وہ کہاں پر ملے گا آپ کو؟ صرف عربی لینگویج میں، اسی لینگویج میں۔ اب کوئی کہتا ہے بہت ہارڈ لینگویج ہے، نہیں مشکل ہے سیکھنا، انسان دیکھیے جاب کے لیے، پیسے کے لیے کتنی مشکل مشکل لینگویجز سیکھ لیتا ہے، کوڈنگ سیکھ لیتا ہے، پروگرامنگ سیکھتا ہے، کتنا بھی وقت لگے اس کو دن رات کر کے سیکھے گا، محنت کرے گا، کیوں؟ کیونکہ وہ اس کو جاب چاہیے نا، جاب سے محبت ہوتی ہے نا، پیسے سے محبت ہوتی ہے، تو جب رب سے محبت ہو جائے نا تو انسان خود بخود سیکھ لے گا عربی، پھر اس کو ترجمان کی ضرورت نہیں ہوتی، ڈائریکٹ وہ پھر جب قرآن پڑھتا ہے تو اس کا ایک الگ مزہ ہوتا ہے قرآن سننے کا، نماز میں پڑھنے کا۔ پھر یہاں پر آپ دیکھیے علامہ قرآن اور پھر علامہ البیان، ایک جگہ آیا ہے علامہ، یہاں پہ کوئی مفعول نہیں ہے، اوپن انویٹیشن، کل میں آپ کو بتائی ہوں، ٹھیک ہے، اس نے جو کوئی سیکھنا چاہتا ہے اس کو سکھایا، ٹھیک ہے، اٹ از اوپن انویٹیشن، انسان بھی سیکھ لے، جن سب آ جاتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، تھوڑے سے جنہوں نے ایک جماعت نے سیکھا نا قرآن، اور پھر اتنا اچھا اس پر تبصرہ کیا کہ قرآن میں شامل ہو گئے، یہ کیا ہے؟ علم القرآن، جو کوئی سیکھنا چاہے اس کے لیے ہے یہ قرآن، اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔
اب یہاں پر اسپیشلی آیا ہے علمہ البیان، اس نے سکھایا اس کو، یعنی انسان کو بیان کرنا۔ اب یہاں پہ قید لگا دے، کس کو سکھایا؟ انسان کو۔ انسان کو جس طرح بیان سکھایا ہے نا، کسی اور مخلوق کو نہیں سکھایا۔ ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں ابھی اس کا اگزامپلس ہمارے سامنے موجود ہیں۔ کیا شاعری لکھتا ہے، کیا پوئمس لکھتا ہے، کیا کتابیں لکھتا ہے انسان۔ تو یہ صرف اور صرف انسان کی خاص صلاحیت اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے، جس میں وہ کیا ہے، اور خوبصورتی ڈالا ہے اور آگے بڑھا ہے اللہ کے اذن سے۔ ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں جو انسان بنا رہا ہے، یہ جو فونز ہیں، یہ لیپ ٹاپ ہے، یہ کیمرہ ہے، یہ سب کہاں سے آئے؟ سب زبان سے ہی آگے بڑھی نا۔ کیسے؟ دیکھیں، جن کو زبان آتی تھی انہوں نے کیا کیے، اپنے الفاظ کو لکھ دیے۔ ٹھیک ہے، لکھ کے پھر انہوں نے اس کو بکس بنا دیے، پھر بکس بنا کے پھر لوگوں نے اس کو پڑھ کے پھر اس کو ڈیزائن کیے، اس کو بنائے ہیں، رائٹ؟ مطلب یہ جو فون ہے جو آج ہمارے سامنے، یہ فون ابھی 10 سال میں نہیں بنا ہے، یا 15 سال یا 20 سال میں نہیں بنا ہے۔ اس کے پہلے 50 سال پہلے تھیری لکھی جا چکی تھی، اس کو زبان سے ادا کیا جا چکا تھا، اس کا آئیڈیا نکل چکا تھا، پھر بعد میں وہ بکس بنے، پھر اس کو عمل میں لایا گیا۔ تو سٹارٹ کہاں سے آیا؟ زبان سے، right؟ زبان سے آگے بڑھا نا۔ پہلا سٹیپ تو زبان ہے، بیان ہے۔ 20 سال پہلے کا آپ ڈیسک ٹاپ دیکھیے، 30 سال پہلے کا، اتنے بڑے بڑے اس کے ڈیسک ٹاپ ہوتے تھے، کمپیوٹرز ہوتے تھے، اب کیا ہے، انگلیوں میں ہے۔ یہ کس کو سکھایا ہے؟ علمہ البیان، انسان کو سکھایا ہے۔ بیان کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے، اور آگے بڑھتا ہے اور ترقی کرتا ہے۔ جانوروں میں ترقی آپ نے دیکھی کیا؟ مثلاً 40 سال پہلے ایک سانپ تھا، اب یہ سانپ ترقی کر کے ایسے بن گیا، ایسا ہوتا ہے؟ پہلے سانپ تھا، اب یہ ایسے بن گیا، نہیں۔ ٹھیک ہے، تو انسان کو سکھایا۔ آپ کو پتا ہے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو ہے، انہوں نے پہلی مرتبہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ فارسی میں کیا تھا۔ ٹھیک ہے، فرسٹ ٹائم۔ یہ بھی کیا ہے، بیان کا ہی حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جو تھے، انہوں نے 17 ڈیز میں، 17 دن میں ہیبرو لینگویج سیکھی تھی، عبرانی لینگویج۔ ٹھیک ہے، تو یہ زبانیں کیا ہے، یہ بیان ہے، یہ سیکھنا بھی چاہیے۔ انسان کو ملٹی لنگول ہونا چاہیے، انسان کو بہت زیادہ زبانیں سیکھنا چاہیے۔ کسی کو اگر آپ کو بات سمجھانا ہے تو پھر ان کی زبان سیکھنا پڑے گا، ان کا کلچر سیکھنا پڑے گا، کس طرح سے ہم ان کو بات سمجھا سکیں۔ تو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ زبان خراب ہے، یہ زبان ہم نہیں سیکھتے، ٹھیک ہے، یہ زبان ہماری زبان نہیں ہے، ہماری تو بس اردو ہے، ٹھیک ہے، اردو سب سے اعلیٰ ہے، نہیں۔ ہر ایک زبان اللہ ہی نے سکھائی ہے، ٹھیک ہے، اور زبان کا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ ہم جو زبان سے قرآن پڑھتے ہیں اسی زبان سے پھر ہم اچھے الفاظ نکالیں۔ ٹھیک ہے، آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الشمس والقمر بحسبان، الشمس سورج، والقمر اور چاند، بحسبان حساب کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی حساب کے ساتھ ہے مطلب کیا ہے، ان کا ایک حساب ہے، یہ ایک قاعدے سے ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ آیت کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں فرماتے ہیں للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ نہ تو سورج ہی سے ہو سکتا ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب اپنے اپنے دائرے میں کیا ہے، تیر رہے ہیں، یعنی سب اپنے اپنے دائرے میں موو ہو رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں۔ سورج چاند کو نہیں پکڑ سکتا، نہ چاند سورج کو، مطلب یہ اس کا مطلب کیا ہے، یہ دونوں اپنے اپنے مدار میں، اپنے اپنے آربٹ میں یہ گھوم رہے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جتنا ڈسٹنس ہونا چاہیے تھا وہ فکس کر دیا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس سے سرکشی نہیں کرتے ہیں، نہ رات دن سے پہلے آتی ہے، نہ دن رات سے پہلے آتا ہے، اس میں بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر کیا ہے کہ کون پہلے آتا ہے کون بعد میں آتا ہے، نہ
ایسے ہوتا ہے کہ کبھی دن چل رہا ہے 2 بج رہے ہیں دوپہر کے ایک دم رات ہو گئی ہے رائٹ نہیں مجھے آج تھوڑا جلدی آنا ہے نہیں کبھی نہیں ہر ایک اپنی اپنی حدود میں اللہ تعالیٰ نے سیٹ کیا ہے اپنے اپنے راستے ہیں اپنے اپنے مدار ہیں حساب کے ساتھ ہے رائٹ اب یہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سورج اور چاند ایک حساب سے چلتے ہیں اس کو سمجھنا ہے سورج کیا ہے اور چاند کیا ہے سورج ہمارا کلاک ہے دیوار پہ 2 چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے دیوار پہ ہم اکثر 2 چیزیں لٹکاتے ہیں ایک ہوتی ہے ہماری وال کلاک جو ہوتی ہے گھڑی جو ہوتی ہے دوسری کیا ہوتی ہے کیلنڈر ٹھیک ہے یہ جو گھڑی ہوتی ہے نا کلاک جو ہوتا ہے یہ ہے ہمارا سورج اور جو ہمارا کیلنڈر ہے نا وہ ہے ہمارا چاند ٹھیک ہے سورج سے ہم نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں نمازوں کا وقت متعین کرتے ہیں اور چاند سے ہم کیا کرتے ہیں ہم پورے سال بھر کا کیلنڈر اس سے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے حج کا مہینہ کب ہے پھر اس کے بعد دوسرے مہینے بھی تو یہ سارے جو ہے نا یہ روزے رمضان یہ سارے چاند سے ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو سورج کیا ہے پھر ہماری کلاک ہے ہماری گھڑی ہے دن بھر کے لیے اور چاند کیا ہے چاند ہمارا یہ پورا کیلنڈر ہے 12 مہینے کا ٹھیک ہے 12 مہینے یہ چاند جو ہے ہمارے لیے سروس کرتا ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو مسخر کیا ہے سبڈیوڈ کیا ہے سورج چاند ہر چیز اور 12 مہینے آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ نے ڈے 1 سے 12 مہینے ہی بنائے ہیں اس کا قرآن میں بھی ذکر آتا ہے کہ یہ 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے ہی بنائے ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش سے پہلے سے ہی ہے آلریڈی اس کو بنا دیا گیا تھا ٹھیک ہے تو یہ جو ہے سورج چاند ایک حساب کے تحت یہ چل رہے ہیں ٹھیک ہے تاکہ انسان کو سروس دیتے رہے پورا سال ٹھیک ہے اب حسبان کے نا ایک اور معنی کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں فرماتے ہیں فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا تو یہاں بھی حسبان کا ورڈ ہے تو حسبان سے مراد یہاں پہ کیا ہے تباہی ٹھیک ہے تباہی کو ایسی تباہی جو ایک خاص وقت میں آنے والی ہوتی ہے خاص وقت پر آنے والی تباہی کو کیا کہتے ہیں حسبان جس کا ٹائمر فکس ہے جیسے دیکھیے کارٹون دیکھتے ہیں رائٹ جیسے ٹام اینڈ جیری ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک پٹاخہ یا کچھ بام رکھتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے پیچھے ایک ٹائمر لگاتا ہے 3 2 1 1 ہوتے کے ساتھ وہ کیا ہوتا ہے بلاسٹ ہو جاتا ہے نا دھماکہ ہوتا ہے تو ایسا دھماکہ جس کا ٹائمر فکس ہے حسبانہ کا ایک معنی تو کیا ہے حساب سے چل رہے ہیں سب اپنے اپنے آربٹس میں اپنے اپنے مدار میں دوسرا معنی کیا ہے وہ ایسی تباہی جس کا ٹائمر فکس ہے ٹھیک ہے جس کا ٹائم آنے والا ہے خاص وقت پر آئے گی اور وہ ٹائمر کیا ہے قیامت یعنی سورج چاند تارے ہر چیز ہم پڑھے ہیں نا قیامت کا جو منظر آتا ہے کیا ہے سورج پھٹ جائے گا ٹھیک ہے آسمان پھٹ جائے گا تارے بکھر جائیں گے یہ سب کیا ہے یہ حسبانن ہے یہ ایک ٹائم کے لیے ہے پھر وہ جیسی ٹائمر آ جائے گا ساری چیزیں کیا ہو جائے گی تباہ ہو جائے گی ہر چیز بلاسٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو وہ شمس والقمر بھی حسبان دونوں معنی اس کے پرفیکٹ ہیں آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والنجم والشجر یسجدان والنجم اور تارے والشجر اور درخت یسجدان سجدہ کر رہے ہیں دیکھیے یہ جملہ ہے نا جب فعل کی بات ہوتی ہے نا تو اس کا جو صحیح اسلوب ہوتا ہے نا جو اس کا کیا کہیں گے گرامیٹیکل جو طریقہ ہوتا ہے نا جملے کو کوئی بھی لکھنے کا وہ کیا ہوتا ہے کہ جب فعل آتا ہے تو اس کے بعد فاعل آتا ہے ٹھیک ہے یسجدانی یہاں پہ فعل ہے تو فاعل کا ذکر کب ہونا چاہیے آگے ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب یہاں پہ والنجم والشجر پہلے آیا تو یہ جو ترتیب ہے نا یہ ڈفرنٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ ترتیب کیا بتاتی ہے یعنی یہاں پر تاکید ہے یعنی یہاں پر ایسی بات تارے تارے اور درخت ہی سجدہ دونوں سجدہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے
یعنی تارے اور درخت یہ جو ہے نا یہ سجدے میں ہے، پڑے ہوئے ہیں سجدے میں، ٹھیک ہے کہتے ہیں. اب اس سے نا بہت سارے مفسرین الگ الگ آرا لیتے ہیں، جیسے امام آلوسی جو ہے نا وہ کہتے ہیں یہ جو شوٹنگ اسٹار ہوتا ہے نا، یہ جو تارا ہے یہ جب گرتا ہے تو سجدے کے جیسا وہ نظر آتا ہے جب وہ گرتا ہے. پھر درخت کے جو سائے ہیں وہ بھی سجدہ ریز ہے، رائٹ. اب اس سے نا مفسرین ایک اور بہت اس کا جو تدبر کیے ہیں وہ یہ معنی نکالے ہیں کہ جو اہل عرب تھے، ٹھیک ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاص آڈینس کون تھی؟ اہل عرب، ٹھیک ہے. اب جو اہل مکہ یا اہل عرب جو تھے وہ کہاں رہتے تھے؟ صحرا میں، ریگستان میں. ریگستان میں کیا چیز سب سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے؟ رات میں تارے، دن میں درخت، ٹھیک ہے. رات میں ایک دم پورا پلین ہے، ریگستان ہے، ٹھیک ہے. تو جب وہ اوپر دیکھتے ہیں تو ان کو بہت خوبصورت تارے ایک دم کیا لگتے ہیں، یہ تو بہت لائٹنگ ہے. کیسے ہوتا ہے لائٹنگ جب ہر طرف ہو جاتی ہے؟ دیکھیے ہم کو نا ابھی تاروں کی روشنی اتنی محسوس نہیں ہوتی کیونکہ ہمارے پاس نا لائٹس بہت ہیں، رائٹ. جو جو سٹی میں یا جہاں بھی ہم رہتے ہیں لائٹس جب زیادہ ہو جاتے ہیں نا تو پھر وہ اوپر کی لائٹ اتنا نہیں آتی ہے، right؟ تو پہلے تو لائٹس نہیں تھے، right؟ آپ کو پتا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ دن پہلے ہی مسجد نبوی میں چراغ جلا تھا. چراغ، لائٹ کی بات نہیں کر رہے، چراغ، ٹھیک ہے. تو لائٹس نہیں ہوتے تھے نا. تو رات میں دیکھنے کی چیز کیا تھی؟ تارے. اب دن میں اتنی زیادہ دھوپ، تیز دھوپ ہے، دور کہیں درخت نظر آتا ہے، بھاگ کر جاتے ہیں، وہ دیکھو درخت، چلو اس کے سائے میں، ٹھیک ہے. تو رات کو تارے، دن میں کیا اٹریکشن تھا؟ درخت، ٹھیک ہے. تو یہاں پر ان کی جو ایکسائٹمنٹ کی جو چیزیں ہیں نا جو ان کو نظر آتی ہے جس سے ان کو سکون ملتا ہے اس کا یہاں پہ ذکر کیا گیا، right؟ اور وہ کیا ہے؟ والنجم والشجر یسجدان، right؟ تارے اور درخت یہ سب جو تم دیکھ رہے ہو نا، جو تم کو سب نظر آ رہا ہے، جو تم کو بہت خوبصورتی یا اٹریکشن دیتی ہے، یہ بھی سجدے میں گرے ہوئے ہیں. تمہارا حال کیا ہے؟ right؟ دعا کر لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انس وحشتی فی صدری. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ اماما ونورا وہودا ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.